बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त ख़बर बहुत गर्म है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कुछ हवाई अड्डे जिसको एयर बेसिस कहते हैं वो अमेरिका के सुपुर्द करना चाह रहा है। और पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के नामवर लोग जो हैं उनमें कैसर बंगाली साहब हैं, उसमें आयशा सदीक़ा साहिबा हैं और बहुत से लोग हैं जो इस पर तासुफ़ का इज़हार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये उनकी तरफ से ट्वीट भी आते हैं और वजाहत भी आती है कि नहीं पाकिस्तान कोई अड्डे नहीं दे रहा, ये है वो है, इस तरह की बातें चल रही हैं इस वक्त। और लोग कह रहे हैं कि ये जो तरदीद वो कर रहे हैं यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, ये तरदीद बज़ाते ख़ुद इस बात की दलील है। और क्योंकि पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं कि माजी हमारा इसी तरह का है ना कि हम परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर तक वो भी शमसी एयर बेस दे दिया था, तो हम कह रहे थे कि कोई नहीं, वो यहीं से उड़ते थे ड्रोन्स और यहीं पर अटैक करते थे, लेकिन हम कहते कोई नहीं। तो वो एक हिस्ट्री होने की वजह से तो कहा यह जा रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है, इसके ऊपर बात करनी है। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं ये जो दौरा था इसके हवाले से, चूँकि फिर वो आप जब इतने बड़े लोग इस तरह के ख़दशात का इजहार कर रहे हो, कैसर बंगाली टाइप और आयशा सदीक़ा टाइप और भी बहुत से हमारे दोस्त अहबाब हैं, और तो फिर ना बातें जो तहकीक तलब हो जाती हैं, पता करना पड़ता है। तो मैंने पता किया और कुछ जो पाकिस्तान की डिफेंस के एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय थी, और फिर जब ये डिग आउट करना शुरू किया तो फिर सऊदी अरब में क्या हुआ, ये चीज़ें ना सामने आई हैं। वो आपसे मैं करूँगा गुजारिश। उससे पहले एक बड़ी मज़े की वीडियो, ये बहुत ज़्यादा हम सीरियस कंटेंट पे गुफ्तगू करते हैं, तो एक बड़ी मज़े की वीडियो, माफ़ी चाहता हूँ, किसी दोस्त ने शेयर की है। वो वीडियो ये आप देख रहे होंगे, इस तरफ ये गधा है, ये जनाब तरक्याती कामों के रास्ते में किस तरह रुकावट डाल रहा है। ख़ुद तो इसने मेरा वेला कुछ करना नहीं है, देखो टायर पे चढ़ गया हूँ, अच्छा नाल दौड़ रहा है। फिर वो ये डोज़र इसको कहते हैं, गालमन ये सड़क बनाने वाली कोई मशीन है, तो ये ऊपर चढ़ के फिर नीचे भी गिर गया। तो ये बड़ी मज़े की वीडियो है। तो मैंने कहा कि चलें, जो तरक्याती कामों में रुकावटें किस तरह की होती हैं, तो कुछ कम अकल लोग जो हैं वो किस तरह करके कहते हैं कि सड़कें ठीक नहीं होती, सड़कों से कौमें नहीं बनती। अब उनको लगता है कि सड़कों से कौमें नहीं बनती, या हमने फ़लाँ चीज़ क्यों बनानी है या फ़लाँ क्यों बनानी है। तो ये मैंने कहा कि वो चलें, आपको एक मज़े की चीज़ है, ज़रा शायद आपको हंसी है। मुझे तो इस वक्त तो शायद हंसी नहीं आ रही, क्योंकि मैं 4-5 दफ़ा देख चुका हूँ और मैं बहुत खिलखिला के हंस चुका हूँ इसके ऊपर। तो हो सकता है कि ये आपको भी जो है वो थोड़ी सी महजूज़ कर दे, या हो सकता है कि आपको भी इसमें वही बात नज़र आए जो मुझे नज़र आ रही थी। बहरहाल सूरत हाल ये है जी कि जो कैसर बंगाली साहब ने एक इशारा किया, एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और उनमें उन्होंने कहा कि जनाब कि ये नसीराबाद एयर बेस के ऊपर एयर बेस बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है इन हालात में, जब आपके पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा कोई नहीं, टगट टुकरी हुए पड़े हैं और मांग पिन के गुजारा कर रहे हैं, कभी उसके दर कभी उसके दर के, अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे बाबा। वैक्सीन, ये चौलों का सवाल, ये वैक्सीन का सवाल, पता नहीं कौन कौन से हम जो हैं वो सवाल दुनिया और माफिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, कशकोल पकड़ के हम चल रहे हैं। तो इन हालात में हम एडी के एक जनाब पूरी एयर बेस हम बना दें। कोई मुझे तो ज़ाती तौर पर अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उस पर इतराज़ वाली बात नहीं, लेकिन वो पूछ रहे थे कैसर बंगाली साहब अपने ट्वीट में कि यार के बात ये है कि ये जो है इतना बड़ा ख़र्चा क्यों हम कर रहे हैं, क्या हमें ईरान से कोई ख़दशा है या हमें अफ़गानिस्तान से कोई डर है। अगर आप इसकी लोकेशन पे जाएं तो अफ़गानिस्तान भी बड़ा करीब पड़ता है और थोड़ा सा पड़ता है हमें जो है वो ईरान। तो क्या हमें ईरान से कोई डर है या हमें वहाँ से कोई डर है, क्या कहते हैं जी, अफ़गानिस्तान से। तो अगर आप इसको गूगल मैप पे जाके देखें नसीराबाद को, तो ये जो आबाद तरीन इलाका है ये उसकी बाउंड्री है। उसके आगे वो चटियल मैदान और वो जो कहते हैं संगलाख पहाड़ और मुश्किल वो मरहले और रास्ते। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स जो हैं वो फिर वहाँ से आगे अगर कहीं पे जानी है तो वो आखिरी है, आगे ना कोई सड़क होएगी उस तरह की, फिर वो सड़कें बनानी पड़ेंगी, तो फिर इसके लिए फिर जहाज़ इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए उस जगह का इंतखाब किया गया है।
تو عائشہ صدیقہ نے یہ جو ٹویٹ کیسر بنگالی صاحب کو جو جواب کوٹ کر کے دے رہی ہیں وہ کہ کیسر ٹویٹڈ اباؤٹ اٹ اے کپل آف ڈیز اگو. They are justifying in the name of the development, which is a false assumption. My thought is that it will be to service the American or build connectivity with Central Asia. یعنی یہاں سے سنٹرل ایشیا کو کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جاتی ہے, ہمیں تو پھر وہ سی پیک کی طرف باتیں بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. اب پہلے آ جاتے ہیں کہ میں نے جو ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے جو بات کی وہ کہتے ہیں یہ براس ٹیک کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرائن ہے انڈیا کا کہ پاکستان کو اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو آپ کو یہ جو ہے بہاولپور یا بہاول نگر والی سائڈ جو ہے اس طرف سے آپ داخل ہوں اور یہاں سے جی ٹی روڈ جو ہے اور پھر وہ 2 سڑکیں آپ جو ہے توڑتے ہوئے داخل ہو جائیں گے پاکستان کو نوز مطلب خاک میں بدہن کے آپ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے اس کی جو مواصلات کا نظام ہے وہ 2 جگہ سے آپ بریک کر دیں گے. ایک جو یہ ہماری کراچی والی ہائی وے ہے جو ملتان روڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ والی, اس کا اوریجنل نام پتہ نہیں کیا, لوگ اس کو بھی جی ٹی روڈ کہہ دیتے ہیں, اور وہاں سے ہوتے ہوئے یوں کر لے کے ہم لاہور کے اوپر سے آئیں گے, اوپر سے سائی وال سے یوں ہوتے ہوئے اور کہاں پہ چلے جائیں گے, جی ٹی روڈ کو بریک کر دیں گے. سپلائیز 2 کنیکٹیوٹیز یہ جب ڈسکنیکٹ کریں گے تو لاجسٹکلی پاکستان جو ہے وہ اس کی فوج جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گی. تو جب 2010 میں مجھے یاد پڑتا ہے 2010 میں وہ والا واقعہ ہوا تھا کہ جب پاکستان کی اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے آئی, جب پرویز مشرف صاحب نے جا کے ہاتھ ملا دیا تھا وہ کٹھمنڈو کانفرنس سارک والی واجپئی کے ساتھ, تو وہاں پر تب جو فوجیں لگی تھیں وہ مجھے ڈیفنس اینالسٹ بتاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری اس بارڈر پر لگی تھی, یعنی کہ جنوب کی طرف, ایسٹ کی طرف نہیں, جنوب یعنی جنوب مغربی جنوب اس طرف, یعنی یہ جو بہاول نگر والی سائیڈ ہے اس طرف پہ. اور پھر یہ پاکستان کو اس نے تب یہ ریئلائز کیا تھا, اس سے پہلے بھی خیر کیا ہوگا لیکن تب یہ ریئلائزیشن جو تھی وہ بہت ڈیپ یعنی ہوئی, کہہ لیں کہ ڈیپلی سوچا گیا یوں کہہ لیں. تو پھر یہ پاکستان نے کہا کہ یار کہ اب ان حالات میں ایک ایئر بیس ہمارے پاس ہونی چاہیے. لاہور کو تو کور کرنے کے لیے ایئر بیس سرگودا ایئر بیس ہے, جس طرح انہوں نے دلی شلی کو کور کرنے کے لیے پٹھان کوٹ ایئر بیس بنائی ہوئی ہے. تو اگر اس طرف سے آتے ہیں تو ہماری تو ایئر بیس ہم تو فاصلہ ہی بہت پڑے گا. کہاں سے آئیں گے؟ کراچی سے آئیں گے, کہاں سے فلائی کریں گے؟ سرگودا سے فلائی کر کے جائیں گے. تو لہٰذا ایک نصیر آباد ایئر بیس یہ خالصتاً پاکستان نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان نے یعنی کہ تب تک تو منصوبہ یہی تھا نا کہ وہ جو ہم نے 2 بریگیڈ ریز کیے تھے سی پیک کی حفاظت کے لیے, تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے, سی پیک کی حفاظت کے لیے بھی ایک ایئر بیس چاہیے اور وہ یہی ہے. لیکن جب میں نے دوسری طرف یعنی تھوڑے سے رابطے کیے, صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی, انفارمیشن لینے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ جی کہ یہ مطالبہ سعودی عرب سے بھی آیا ہے کہ جناب کے ایئر بیس سے چاہیے امریکہ کو, وہ دیں 2 ایئر بیس. اچھا پتہ نہیں اب یہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی چونکہ ایکسپرٹی جو ہے وہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ ڈیفنس کے اوپر مجھ سے تو بہت زیادہ ہے, بلکہ میری تو ہے ہی نہیں, مطلب وہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی تقابلی جائزہ بھی نہیں بنتا. تو بہرحال یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی تھی, میں معافی چاہتا ہوں عائشہ صدیقہ صاحب آپ سے بھی. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی سنٹرل ایشیا اور تک رسائی والا معاملہ ہے, تو شاید یہ اس کی سروس کے لیے, امریکنس کی سروس کے لیے. وہاں پر جو انفارمیشن آئی ہے, یہ گوہر بٹ صاحب بھی یہ والی خبر بریک کر چکے ہیں کہ جناب کے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ جناب کے روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. پاکستان نے کہا یس پیسے چاہیے اتنے ضرور, پیسے نہیں ہے. انہوں نے کہا اوکے, تو پھر آپ کو لائن آف کنٹرول کو آپ کو انٹرنیشنل بارڈر ماننا پڑے گا. اب یہ 4 جو شرائط ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور پھر اگلی جو ہے ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. خشک ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں, یہ تھوڑی سی وہ جو کہتے ہیں سازشی مفروضے ٹائپ, لیکن یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیک ڈور کہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یا تو اس کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیں کہ جہاں پر ہے جیسے ہے کی بنیاد پر آپ جناب اس کو کشمیر کو آپ فاتحہ پڑھ لیں, نہیں تو پھر اس کو فریز کر دیں. اوکے, اگلا ہے کہ جی افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کو شٹ اپ کال دیں اور حکومت کے ساتھ جا کے معاملہ طے کریں. وہاں سے امریکہ نے نکلنا ہے تو اس کی مدد کریں, اس کو ایئر بیس سے بھی دیں.
تاکہ وہ چین سے لے کے سنٹرل ایشیا تک معاملات کو کنٹرول کر سکے۔ اب جو بائیڈن صاحب چونکہ وہ موری چڑھے ہوئے ہیں، تو پینٹاگون جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب سے اگر بچنا ہے شہزادہ محمد سلمان نے کہ اس کو بادشاہ یا کراؤن پرنس مان لیا جائے، تو پھر پینٹاگون نے کہا بھائی رشوت لاؤ، سلامی دیں بائیڈن صاحب کو، اور وہ سلامی کیا ہے کہ یہ 4 سلامیاں پاکستان سے دلوائیں، ہم بھی کرنے تسی بھی کچھ کرو۔ تو وہ بدلے میں کہ جناب وہ $2 ارب کا تیل مفت نہیں، مطلب لمبے ادار پہ، اور $1 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے تاکہ آپ بجٹ بھی بنا سکیں اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی آپ شو کر سکیں، اور تاکہ آپ کی جو تجارت کے معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں، اور سعودی عرب کا جو وہ بینک ہے مرکزی بینک وہ بھی آپ کو کوئی پیسے پوسے دیتا رہے گا۔ یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اب آ جائیں آپ کے ان باتوں میں آپ کو کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم الغیب بالصواب جس کو کہتے ہیں، لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ خبریں تصدیق شدہ ہیں، مصدقہ ذرائع مصدقہ طور پر یہ والی باتیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ پھر سوچیں آپ کہ آج عمران خان صاحب نے جو کیا خوبصورت فنکاری دکھائی ہے کہ جی کہ کشمیر کے اوپر تجارت نہیں ہوگی، اور کشمیر کے اوپر جو ظلم ہے بھارت کے، یعنی بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بھارتی مظالم کشمیر پر اس لیے ہائی لائٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے ٹیلی فونک سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، کیونکہ انٹرنیشنل قوتیں بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی غلطیوں، کوتاہیوں، زور زبردستیوں، اس کی لاقانونیت، اس کی غیر انسانی حرکتوں کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ تو پھر اگر آپ عمران خان صاحب کا اس کا دو مطلب ہے کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کشمیر کے ساتھ تجارت ختم، یعنی کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوتا، پرانی حیثیت بحال نہیں ہوتی تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ اب اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ نے سعودی عرب کی شرط مان لی کہ جی کہ فریز ہو گیا معاملہ، کہ جب تک ہے تب تک اوکے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کی بات پہلے کر چکی ہے، تو کیا کوئی شفٹ آ گیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر دوسرا آ جائیں کہ جی کہ دوسری شرط یہ افغانستان میں معاملہ ٹھیک کرے، تو افغانستان میں چیف سیکیورٹی ہیڈ کے پاس ہمارے کل ایک اعلیٰ سطحی وفد چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں جاتا ہے، DGISA بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور بھی جو ہمارے ریاستی عہدیدار ہیں، اہم ریاستی عہدیدار، وہ ادھر جاتے ہیں۔ تو کیا وہ معاملات یہی ہیں؟ اپنی بریفنگ میں بھی وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب کہ اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہونے ہیں ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ وہ جو انخلا ہو رہا ہے، تو TTP کو ہم نے سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ کے گڈ طالبان جو کل تک ہمارے تھے ان کے ساتھ ہوئے تو چنگا نہیں ہوئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائن کے آنے والے دنوں میں پاکستان گڈ طالبان، TTP تو پہلے تھا پاکستان کے خلاف، تو پھر گڈ طالبان بھی پاکستان کے خلاف ہوں گے۔ ایک یہ بات ہے۔ پھر وہ دورہ، پھر وہ چوتھی جو چیز چین سے دوری، تو چین سے دوری تو آٹومیٹک ہو چکی ہے، پیچھے کی رہ گئی گل۔ جب آپ انڈیا کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کریں گے تو پھر آپ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ انڈیا کو استعمال کرنا ہے چین کے خلاف، اور یہاں پہ ایئر بیس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس طرح کی ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کیا صورتحال بنتی ہے؟ یہ میری سمجھ چھوٹی سوچندانی میں ابھی یہ باتیں فوری طور پر ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خبر بتائی گئی ہے اس کا میں نے کوشش کی تھی، ایک بہت بڑے ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، کہ ان سے بھی میں ایک اور مزید کاؤنٹر چیک کر لوں کہ اس طرح کی بات ہے تو پھر کیا صورتحال ہے، لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ لیکن فی الوقت یہ خبریں جو سامنے آئی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔ اور پھر یہ کہ جو اس وقت نصیر آباد ایئر بیس کو لے کے جس طرح کر کے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اہم ترین لوگ، کم از کم دانشور ان کو کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے، وہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوا ہے یا ہوگی، بلکہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں شاہ قریشی صاحب کہ ہم کوئی نہیں دے رہے۔ پھر یہ وائس آف امریکہ اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی خبریں آ رہی ہیں جس میں نصیر آباد ایئر بیس کو جو امریکی انخلا ہے اس میں استعمال کرنے کے لیے کا ذکر پایا جا رہا ہے۔ تو فی الوقت جو ہے وہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کس طرف اپنا جو ہے اس کا شفٹ ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں عالمی منظرنامے میں پاکستان کیا کریکٹر ہوگا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔